बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या अल्लाह में दीन की समझ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए पारा नंबर 2 है। पहले हम वर्ड्स मीनिंग और रूट वर्ड्स को देख लेते हैं। अच्छा, पारा नंबर 2 में आप यहाँ पे देखें कि स्टार्ट में ही हमारे पास जो है तहवीले किबला, यानी कि मुसलमानों का जो किबला तब्दील हुआ। क्योंकि पहले कहाँ किबला कौन सा पढ़ा जाता था, बनी इसराइल कहाँ पे किस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? वो बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ते थे। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1.5 साल तक जो है कहाँ पे किस तरफ नमाज करके मुंह करके नमाज पढ़ी थी? मस्जिद अक्सा की तरफ, यानी कि जो मतलब क्यों पढ़ी थी? ताकि बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी थी, क्योंकि वहां पे जो बनी इसराइल है वो उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। तो हुआ ये था कि सबसे पहले सूरह आले इमरान में ना, बेशक सबसे पहला घर इबादत का वो खाना काबा है। तो ये हमारा ईमान है कि जो पहला घर है ना, वो खाना काबा ही था। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि किबला अव्वल मुसलमानों का जो है वो मस्जिद अक्सा था, ऐसा नहीं है। या हम ये नहीं कहेंगे कि बैतुल मुकद्दस जो है वो किबला अव्वल था, नहीं। इसकी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो ये है कि सबसे पहला घर जब अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में कह दिया ना कि बेशक सबसे पहला घर कौन सा है, इबादत का खाना काबा का था। तो हुआ ये था कि तूफान नूह में वो घर गिर चुका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर खाना काबा की दोबारा से तामीर शुरू की थी। ठीक है। वो जो हम वाकया पढ़ते हैं ना हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि हमने पीछे सारा ये पढ़ा था कि कैसे वो खाना काबा की तामीर की थी। असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी। ठीक है। तो लेकिन इसको किबला नहीं बताया था, किबला कभी नहीं बताया था। ठीक है। इस चीज को आपको करेक्ट करना है कि ये किबला नहीं था असल में। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसने इसको दोबारा तामीर किया और इसको हैकल सुलेमानी का नाम दिया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद अक्सा ही बैतुल मुकद्दस थी। ठीक है। तो बनी इसराइल ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है। वो उस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे। और बनी इस्माइल जो है उनका जो किबला है वो खाना काबा था। ठीक है। तो और होता ये था कि वो लोग खाना काबा की सीध में बैतुल मुकद्दस, यानी कि इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। बैतुल मुकद्दस की सीध में खाना काबा और रुकने यमानी, मतलब इस तरीके से वो जो है वो नमाज पढ़ते थे। तो अल्टीमेटली वो जो किबला होता था वो उसी तरफ को हो जाता था, यानी कि खाना काबा की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ 1.5 साल तक मुंह करके नमाज पढ़ी। 1.5 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना वो सारा तहवीले किबला का जो जिक्र है वो आने लगा है कि किस तरीके से वो फिर 1.5 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। और बेसिकली टेस्ट क्या था? हम खाना काबा की इबादत नहीं करते, हमारा जो किबला है, हमारी जो डायरेक्शन है ना, वो खाना काबा है। ठीक है। उम्मत जो है ना, इसका जो रूट वर्ड है वो है अलिफ मीम मीम। ठीक है। और जो है ना, हम मनसब लोगों का एक गिरोह होता है। ठीक है। उनका सेंटर जो है, यानी कि उनका जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो खाना काबा है। यानी कि एक किबला है, एक अल्लाह है, एक ही तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं। और इसी तरीके से क्या है कि ये अब हम कौन है? हम मनसब लोग हैं। ठीक है। जिनका टारगेट एक हो। आज कभी सोचे कि हम क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं? हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? अम्मी ने ये कह दिया, अबू ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या है। ये तो हमारे टारगेट्स नहीं है ना, ये तो हमारा गोल नहीं है ना कि हस्बैंड ने क्या कह दिया तो फलाने ने। हमारा गोल क्या है बेसिकली? हम क्यों उम्मत मुस्लिमा हमें बताया गया है? ठीक है। हमें ये फिक्र है, रिस्क नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, लेकिन अभी आपको आपका असल गोल बताया जा रहा है थ्रू दीज। आपको ये जो आयात है ना जो आज की,
आयात है उसके थ्रू कि किस तरीके से हम लोग जो है, हमें क्यों उम्मत मुस्लिमा कहा गया है, हमें क्यों उम्मत वसत कहा गया है, इन सारी चीजों के आंसर्स जो है ना वो आपको आने वाली चंद आयात में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कि मुसलमान जो है वो कैसे लिंक करते हैं टू एक्सट्रीम्स को, यहूद और नसारा कैसे थे और हम मुसलमान जो है क्यों उम्मत वसत हुए। और किबला अगर चेंज हुआ है ना, किबला फॉर एग्जांपल चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि अब जो इमामत है ना वो बनी इस्माइल सॉरी बनी इसराइल से निकल के, क्योंकि यहूद और नसारा कौन है, ये बनी इसराइल है। ठीक है, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, समझ बात को। और अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो इस्माइली थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। तो अब जो इमामत है वो कहाँ से चेंज हो रही है, वो बनी इसराइल से निकल के किसको अल्लाह ताला ने सौंप दी, बनी इस्माइल को सौंप दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और अब इमामत जो है अल्लाह ताला ने उनके हवाले कर दी। और उनके बाद अब हम जो उम्मत हैं, जिसको हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, जो सारा दिन बैठ के रोटी कपड़ा मकान करती रहती है, हालांकि हमारा ये टारगेट नहीं है। ये जो हम सारा दिन टीवी के ऊपर बैठते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, अभी आप देखें कि हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, हमारी सारी चीजें क्या हैं। हमें क्या गोल दे के इमामत सौंपी गई थी, आपको जब कोई जॉब दी जाती है आपको बताया जाता है ना कि इनके ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसे ही आप उम्मत मुस्लिमा बन गए, ऐसे ही आपको उम्मत कहा गया है, ऐसे ही आपको इमाम कहा गया है। कोई रीजन है, कोई काम भी तो करना है कि नहीं करना, कि हम ऐसे ही सीधे जन्नत में जाने के लिए पैदा हो गए। ठीक है, तो अब आगे की कुछ आयात के अंदर आपको इन्हीं चीजों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की इन आयात के थ्रू हम जानेंगे, बल्कि मैं तो नहीं बता रही, और अल्लाह ताला हम सबके दिल खोले और हम इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, हम रूट वर्ड्स देख लेते हैं। सा का मतलब अनकरीब, यकूल वो कहेंगे, या का मतलब वो, कूलू वो कहेंगे। ठीक है, कूलू, ठीक है, कीला से निकला है, इसका मतलब होता है कहना, कॉल है ना, कॉल से कूलू होता है। ठीक है, तो कॉल से कूलू होता है। असुफहा बेवकूफ, अनकरीब कहेंगे, बेवकूफ क्या कहेंगे, मिनन नासी, मिन से अन्नास लोगों में से। ठीक है, माँ जिस चीज ने, वाह और वल्लाहुम सॉरी वल्लाहुम उन्हें फेर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वाव लाम छोटी है वली होता है। ठीक है, हूं उन्हें। ठीक है, तो इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, वाव लाम, इसका रूट वर्ड सॉरी वाव लाम लाम है। वाव लाम लाम का मतलब होता है फेर देना। अल्लाह ताला ने, और किन लोगों में से किस चीज ने उन्हें फेर दिया है, अन से, किबला, किबला, किबला से। ठीक है, हिम उनके, किस चीज ने, अन करीब बेवकूफ लोगों में से लोग कहेंगे कि किस चीज ने उन्हें किबले से क्यों फेर दिया। किबला कौन सा किबला फेर दिया भाई, भाई ये क्या बात हुई कि मुसलमानों ने, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आके जो 1.5 साल तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्यों जो है खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेवकूफ लोग कुछ इसी तरह कहेंगे। वो बेवकूफ क्यों होंगे, क्योंकि उनका ईमान नहीं होगा ना, क्वेश्चंस करेंगे उनके किबले से। अल्लती जो, कानू वाव अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होता है, काना वो थे। ठीक है, वो सब जो थे, अलैहा पर, हा उस पर, उनके किबले से। यानी कि पहले तो भाई ये जो है बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, ये अचानक से इन्होंने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ना शुरू कर दी। कुल आप कह दीजिए, कि कौन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपसे जब ये सवाल करेंगे ना कि भाई क्यों किबला क्यों चेंज हुआ, और इसी तरीके से हमसे भी नॉन मुस्लिम्स ये सवाल करेंगे, ठीक है, कि जी किबला क्यों चेंज किया, तो हमारे पास क्या आंसर्स हैं। अब अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि भाई तुमने किस तरीके से डील करना है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने ये आयात क्यों यहाँ पे सेव की हैं, क्या हमने सिर्फ इनसे सवाब ही हासिल करना है, या हमने अपने जो किरदार है उनको बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप कह दीजिए अल्लाह के लिए है अल मशरिकु, मशरिक, वा और अल मगरिब। ठीक है, तो अल्लाह के लिए है ना मशरिक और मगरिब। याहदी, या का मतलब वो, हा दाल या,
ہدایت کو کہتے ہیں. وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشا وہ چاہتا ہے. من یشا, ٹھیک ہے, وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ہم نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ قرآن تو بیٹا سب پڑھتے ہیں نا. کیا یہودی علماء جو ہیں انہوں نے کیا تورات نہیں پڑھی تھی؟ نصارہ نے کیا انجیل نہیں پڑھی تھی؟ کیا وہاں پہ صحیفے نازل نہیں ہوئے تھے؟ لیکن ہدایت سب کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ہدایت جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے, اور اللہ اس کو دیتا ہے جس کو کریونگ ہوتی ہے, جو چاہتا ہے یا اللہ مجھے واقعی تم اپنے راستے پہ چلانا, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جو منہ سے صرف یہ کہہ رہا نا کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے پہ چلا اور وہ دنیا کو رائے, مجھے بتائیں اس کو ہدایت کیسے ملے؟ کہیں نہ کہیں حق کی تلاش انسان کے اندر ہوتی ہے تو ہدایت ملتی ہے نا. اب میرے اندر حق کی تلاش ہی نہیں ہے, میں تو بس یہ رو رہی ہوں میرے ساتھ ظلم ہو گیا. میں حق تھوڑی تلاش کر رہی ہوں, میں اللہ کو تو نہیں ڈھونڈ رہی نا. آج میں نا اپنے آپ سے ایک سوال میں نے اپنے آپ سے کیا, اور مجھے اس کا جواب کچھ یوں ملا جو میں نے اپنے آپ کو ہی دیا, کہ اللہ ہمیں توڑتا ہے جڑنے اور جوڑنے کے لیے. اللہ توڑتا ہے جڑنے اور جوڑنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ ٹوٹتے نہیں ہیں نا آپ جڑتے نہیں ہیں. جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک خود کے ساتھ ہوتا ہے. اور جوڑنا کس کو ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے جو آپ کی طرح ٹوٹے ہوتے ہیں. اور اللہ پھر آپ کو چنتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں. تو آج جو ہے نا مجھے زندگی کی ایک اور حقیقت میرے سامنے آئی کہ بھئی اللہ تو توڑتا ہی جوڑنے اور جوڑنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جو ٹوٹا نہیں ہے نا وہ ابھی جڑا نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہاوتیں سنتے ہیں کہ جی شیشہ ٹوٹا ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو وہ جڑ نہیں سکتا, وہ شیشہ ہے, وہ انسان نہیں ہے. آپ انسان کے ساتھ شیشے کو کمپیئر نہ کریں, آپ چیزوں کو انسان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. انسان ٹوٹتا ہے نا تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے جڑتا ہے, اور چیزیں جب ٹوٹتی ہیں تو اس کے اندر کریکس ہوتے ہیں. لیکن انسان ٹوٹنے کے بعد جب جڑتا ہے وہ بنتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو جوڑ جاتا ہے. کبھی آپ نے ٹوٹے ہوئے شیشے کو دیکھا؟ جڑتا نہیں ہے نا دوبارہ. لیکن انسان جب ٹوٹ کے جڑتا ہے نا, جب اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے تو ہدایت ملتی ہے نا, ٹوٹتا ہے تو اللہ کو ڈھونڈتا ہے نا, ڈھونڈتا ہے تو پھر اللہ ملتا ہے. ایسے کیسے مل سکتا ہے اللہ؟ ٹھیک ہے, تو ڈھونڈنے سے اللہ ملے گا نا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا اس کو ہدایت دیتا ہے الا طرف صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے, مستقیم, بالکل سیدھا, ٹھیک ہے, بالکل سیدھا اسٹریٹ. اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم صراط المستقیم میں دیکھیں نا کہ کیسے سیدھا راستہ ہے, ہدایت کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو دیکھیں صراط مستقیم آپ کو کیا کرتا ہے؟ کنفیوژن سے دور کرتا ہے. کوئی آپ کو کہے بھائی میں تو اسکول ڈھونڈ رہی ہوں یہاں پہ, وہ آپ کو بندہ کہے گا ایک ہوتا ہے زگ زیگ والا راستہ, وہ کہے گا وہ سامنے سیدھا اسکول لگا ہوا ہے, وہ سامنے اسکول ہے, آپ سیدھا سیدھا چلے جائیں گے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن ہمیں دین مشکل نہیں لگ رہا. ہمیں لگتا ہے نا دین مشکل ہے, دین بہت آسان ہے. کیسے؟ آپ نے کپڑا پہننا, آپ اللہ کے مطابق پہنتے, پہننا تو ہے ہی نا. آپ سمجھ نہیں آ رہی ویسٹرن پہنے یا ایسٹرن پہنے, افغانی پہنے کہ بلوچی پہنے, سمجھ نہیں آ رہی نا. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ویسا پہن لے جیسے اللہ کو پسند ہے تو آسانی نہیں ہوگی؟ ایک طریقے پہ آ گئے نا ہم, سیدھا راستہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بولنا تو ہے ہی, اس طرح کے الفاظ بولنے جیسے اللہ چاہتا ہے. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے ایسے کہا نا اس لیے میں نے گالی دی, لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ گالی نہیں دینی. وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ بھئی تم برے انسان کے ساتھ صرف اچھا بولو گے, اچھے انسان کے ساتھ جو ہے تم نے بھی اچھا بولنا ہے, یا برے انسان کے ساتھ تم نے اچھا نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ کہا. تو دیکھیں اللہ پھر جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اگر ہم واقعی اللہ کی خاطر بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے, آپ دیکھیں اس آیت پہ غور کریں کہ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے جس پر وہ آلریڈی تھے. بھئی یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں قبلہ جب تحویل قبلہ ہوا تھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے. اللہ کا حکم ہوا. اب ٹیسٹ کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم پہ قبلہ چینج کرنا ہی کرنا تھا نا, لیکن ٹیسٹ صحابہ کرام کا تھا.
سب سے امپورٹنٹ، اس کے بعد یہودیوں کا تھا. ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے کیا کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ڈرا کر کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قبلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں. اچھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر کے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حکم آ گیا کہ آپ ادھر کو کر کے منہ نماز پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یوں کر کے چینج کیا نا قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کو قبلہ چینج کیا، تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے 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 کرتے کرتے ایسے چینج ہوئے. تو صحابہ کرام نے نہیں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ ابھی تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اب آپ کا منہ ادھر کو ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیوقوف لوگ پوچھیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹیسٹ یہودیوں کا تھا کہ بھئی اب وہ ساری عمر بنی اسرائیل تو اس طرف کر کے منہ نماز پڑھ رہی تھی بیت المقدس کی طرف، اور وہ تحویل وہ جو قبلہ تھا وہ انہوں نے خود سے مطلب بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور مصلحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ میں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب جب تحویل قبلہ ہوا تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج کرتے گئے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یوں کر کے چینج ہوئے تھے. اب ذرا اپنے اوپر تھوڑا سا غور کریں، ہم اپنے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیا ہمارے سامنے جب حدیث آتی ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں؟ پردے کا جب حکم آیا تھا نا تو صحابیات نے اپنے چہروں کے آگے اوڑھنیاں لٹکا لی تھی اسی وقت. ابھی ہم تو اس بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ چہرے کا پردہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر تو امہات المومنین نے چہرے کا پردہ کیا نا تو ہم نے بھی کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا کوشچن کون کرتا ہے؟ ان کو صحابہ کرام کے ساتھ تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی نا امہات المومنین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چہرے کا پردہ اگر ہم نے دیکھنا بہت ساری ایسی چیزیں جو خواتین والی نا ہم امہات المومنین سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب کیا ہے کہ یہ قبلہ اب کیا ہے کہ قبلے کی تحویل قبلہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیوں تھی؟ کیونکہ امامت چینج ہو رہی تھی کس سے؟ بنی اسماعیل سے بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل سے سوری بنی اسماعیل کی طرف یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امامت. مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا، مسلمانوں کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام چنا گیا. اب جو ہے امامت کس کے حوالے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا کام کس کے حوالے ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے حوالے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اگر کہا جائے کہ بھئی جیسے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کیا خانہ کعبہ کو پوج رہے ہو، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، وہ صرف ہماری ایک ڈائریکشن ہے کیونکہ ہم ایک امت ہے. اور امت جو ہوتی ہے نا وہ یکجان ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، فرقوں میں نہ بٹے، تو ہماری ساری چیزیں ایک جیسی ہو جائیں گی نا. تو پہلی جو یکسانیت یکسوئی جو تھی ایک نبی اور ایک قبلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا نا. ٹھیک ہے، کتاب کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا. اب ڈائریکشن جو ہے وہ ایک ہو گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کنفیوز تھے کہ بھئی پہلا قبلہ تو مسلمانوں کا کون سا تھا؟ وہ خانہ کعبہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کنفیوژن تھوڑی. تو اللہ کے لیے چاہے مشرق کی طرف آپ نماز کر کے پڑھیں یا مغرب کے، یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دیا. ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے پکی والی ہدایت سچے دل سے ہدایت مانگ لیں اور اللہ ہمیں نہ چنے. مجھے کیا آتا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، نہ ایسا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا نہ کچھ اور تھا، میں نے تو صرف اللہ سے مانگا تھا. راستہ تو اس اللہ نے بنانا ہے نا. آپ یہ مت سوچیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ نہیں سیکھ سکتے یا آپ کو کسی مدرسے میں جا کے سیکھنا پڑے گا. آج ہم ایک ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو اچھے سے اچھا استاد مل جائے گا. آپ سیکھنے پہ تو آئیں، آپ اللہ سے مانگے تو صحیح نا کہ یا اللہ مجھے اچھا استاد دے. خیر میں نے تو جس دور میں پڑھا اللہ نے اس جگہ پہ میرے لیے اچھے استاد بھیجے، میں نہیں استادوں کے پاس چل کے گئی.
اللہ نے اس جگہ پہ جو بالکل میرے گھر کے قریب تھی، بائی چانس وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم شروع ہو گئی اور میں نے وہاں جا کے سیکھنا صرف اللہ سے مانگا تھا. مجھے کیا پتا تھا مجھے اتنے اچھے استاد ملے، ایک سے ایک بڑھ کے ایسے ایسے استاد ملے، ایسی ایسی اساتذہ ملی مجھے کہ، اور وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کے ان کا کوئی نالج تھا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. کسی کی گرامر بہت اچھی تھی، کسی کا مطلب ہر چیز میں نے ان سے اپنے استادوں سے سیکھی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے پھر استادوں کے انڈر رہ کے بھی مجھے قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، وَكَذَلِكَ وا اور کا طرف. ٹھیک ہے، سوری کا مطلب ہوتا ہے طرح، ذالکا یہ، اور اسی طرح جعلناہم جعلناکم جعلا بنایا نہ ہم نے کم تمہیں امت وسطا امت بنایا. کون سی والی؟ امت وسط ہیں ہم. ٹھیک ہے، کون سی امت اللہ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہلے تمہارا قبلہ میں نے درست کیا، تحویل قبلہ ہوا، پھر میں نے تمہیں امت چن لیا. کیسے چنا؟ امت، اور پہلے امت بھی چنا اور اس کے بعد امت وسط کا درجہ دیا اللہ نے ہمیں، درمیانی امت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیوں چنا اب آگے سن لیں ہم کیوں امت ہیں. لِتَكُونُوا لیے، تکونو تاکہ ہو جاؤ، وا الف تم، جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے، تاکہ تم سب ہو جاؤ یا بن جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونُوا اور ہو تم، اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر، اور ہو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہیدہ گواہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوں. وما اور نہیں جعلنا بنایا نہ ہم نے القبلہ وہ قبلہ التی جو کہ کنتا آپ تھے علیہا اس پر. ٹھیک ہے، اور نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پہلے آپ جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، وہ اصل میں آپ کا قبلہ نہیں تھا. الا مگر لنعلم اس لیے کہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ میں یتبعو من کون، یتبعو وہ پیروی کرتا ہے. تبع، دیکھیں اتباع بیسیکلی کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پہ چلنا، جیسے جیسے وہ کرتا ویسے ویسے کرتے جانا، وہ جیسے بولتا آپ بھی ویسے بولنا. دیکھیں اتباع نا انسپریشن کو کہتا ہے. آپ کسی کی پرسنالٹی سے اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ آپ ویسا کرنے، مطلب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے بولنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا؟ اتباع کرنے، ایک ہوتی ہے اطاعت. اطاعت کہتے ہیں کسی کے ڈر سے سزا اور جزا کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے یا سزا اور جزا کی وجہ سے اللہ سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حکم ماننا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اتباع کہتے ہیں کسی سے اس حد تک محبت ہو جانا کہ آپ ان انٹینشنلی ویسے کرنے لگ جاتے، اس کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاتے ہیں. پھر اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھیں، یہاں پہ آ رہا ہے نا میں یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی؟ ہم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے والی پیروی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور ہم سمینا واتانا ہو جائے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. ایسی اتباع کرتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس لیے میں نے چینج کیا تھا کہ میں پہلے جان تو لوں کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ، اور نمبر ایک سب سے پہلے کہ تم سب بنو گواہ لوگوں پر. ہم نے گواہ بننا ہے لوگوں پر. ٹھیک ہے، دیکھیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اللہ دوسری قوموں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے کون جواب دے گا؟ پھر امت مسلمہ کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دے گی. ٹھیک ہے، امت مسلمہ گواہی دے گی کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نے گواہی دینی. ٹھیک ہے، تو وسط یہاں پہ یہ جو امت وسط آ نا، دو ایکسٹریمز کے بیچ میں، جو یہود اور نصارہ دونوں ایکسٹریمز تھی. ٹھیک ہے، یہود کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے حساب سے دین کو ڈائیورٹ کر دیتے تھے ان کے علماء. ٹھیک ہے، اپنے حساب سے انہوں نے بہت گڑبڑ کر دی. تثلیث کا وہ دیکھیں نا، اتنے آگے چلے گئے وہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. تو دیکھیں یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ہمیں کیسے اتباع کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم امت وسط ہیں.
دیکھیں ہمارے اوپر بھی تو نبی آیا نا، ہم نے وہ تو نہیں کیا جو نصارہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، اور ان کے بعد جو ہے غلط قسم کی پروڈکشنز کر لی ان کے بارے میں، تسلیس کا ایک عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ تو اب دیکھیں دونوں ایکسٹریمز تھی، ایک نے بالکل ہی جو ہے جو بھی نبی آتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے یہود، اور نصارہ نے جو نبی آیا اس کو نعوذ باللہ خدا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور اس طرح کر لیا۔ تو دونوں طرف سے یہ ایکسٹریمز تھے، اس کو کہتے ہیں غلو کرنا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب برتھ ڈے کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دیز آر دا ایکسٹریم، ایکسٹریمزم مسلمس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمس ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، ایکسٹریمزم یہ ہے جو ہمیں قرآن کے تھرو بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے قتل و غارت ہوا، کس طریقے سے یہود و نصارہ نے قتل و غارت کیا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے غلو کیا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، وی آر ماڈریٹ ایکچولی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا نا، تو ہم نے کرنا بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کرنی ہے، غلو نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یہ اسپیشلی وہ جو عید میلاد النبی پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ نوری اس میں آتے ہیں اور وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا اس طرح کر کے وہ جو شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی غلو ہے، ہمیں منع کیا گیا اس طرح سے، ہم نے غلو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں نا زندگی گزارنے کے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرسنالٹی سے انسپائرڈ ہے اور آپ بیٹھ کے اس کی عبادت شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یا اس کو وہ مقام دے دیں جو اللہ کا ہے، نعوذ باللہ، جس کو ہم شرک بھی کہتے ہیں۔ ہمیں اتباع رسول کا کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے نا اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان کی طرح بیٹھ کے برتھ ڈیز نہیں منانی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہ پہلی بار یہ ہم نے دین کی گواہی ہم نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہم نے دینی ہے، اور پھر نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، امت مسلمہ نے ہم نے پیروی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اب دین ہمارے سامنے آ گیا، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ممن اور کون ینقلبو پھر جاتا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، دل نا وہ کہتے ہیں، دیکھیں دل کیا ہوتا ہے، اس کا دھک دھک ہے نا اس کی، اس کو ٹیٹم بھی بولتے ہیں، کبھی بند ہوتا ہے چلتا ہے، بند ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پلٹتا ہے بار بار دل، اس لیے یہاں پہ قالبو کہا جا رہا ہے کہ پھر جاتا ہے، دل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی پل میں تولا اچانک سے، دیکھیں ہدایت اگر آتی ہے نا، اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایسا عمل ہو کہ ہم سے یہ ہدایت چھین بھی سکتی ہے، اور اگر کوئی بہت برا انسان ہے نا اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، تو یہ دل کے پلٹنا کوئی وہ مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے کہ یا اللہ دلوں کو پھیرنے والا تو ہی ہے۔ تو کون پھر جاتا ہے اعلیٰ آخری وہی ہی اپنی ایڑیوں کے بل۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بھئی ہمارا ٹیسٹ تھا مسلمانوں پہ کہ کون ہے، اب سب کچھ تو مطلب ایوری تھنگ واز ایکسپوزڈ، سب چیزیں انسانوں کے سامنے آ گئی، مسلمانوں کے سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے امامت کا جو ہے وہ سارا کچھ ایکسپوز کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور مسلمانوں کو آخری امت قرار دے دیا۔ اب کیا کرنا ہے، اب چیک کرنا تھا اب مسلمان کیسے پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اب کوشچن یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے سارا دن انگریزوں کی اونچی اونچی بلڈنگز دیکھ کے، کبھی کسی کے اونچا پیسہ دیکھ کے، ٹھیک ہے، کبھی کسی بل گیٹس کے پیسے دیکھ کے ہم کہتے ہیں بھئی انگریز تو ہم سے بہت آگے، ویسٹ تو ہم سے آگے نکل گیا، پیسے میں آگے نکلا نا، کام کیا کرنے آئے تھے، پیسے کمانے آئے ہم دنیا میں؟ سوال میرا یہ ہے، یا ایمان بچانے آیا ہے؟ ایمان کی جنگ ہے بھائی، اتباع رسول کی جنگ ہے، اللہ کی گواہی دینے کی جنگ ہے، پیسے کمانے کی جنگ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے نا جنگ نہ لڑتے، یہ پیٹ بھرنے کی جنگ نہیں ہے، یہ جو سارا دن آپ کو سیاستدان کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے۔ وائن اور اگر کانت تھی لکبیرتن یقیناً گراں بڑی تھی، بہت بڑی تھی، تمہارے لیے بہت مشکل تھا بھائی، اللہ مگر علی الذین ان لوگوں پر گراں نہیں ہدایت دی اللہ نے، یہ بہت مشکل کام تھا لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، وما اور نہیں کان اللہ ہے اللہ لیذیع تاکہ وہ ضائع کرے ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو نہیں ضائع کرے گا،
ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بہت مشکل سے مشکل چیز بھی ہوتی ہے نا، اگر ایمان ہوگا نا، اگر تم ہدایت پہ ہوگے تو پھر تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناسی، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، یقیناً شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت اور مہربان کرنے والا۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اب اس کو اوور آل دیکھ لیتے ہیں، اس کو کیا ہم نے آج پڑھا کہ قبلہ، ٹھیک ہے، تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا، حکم آیا، ٹیسٹ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا، نمبر 2 یہودیوں کا، کیونکہ مدینہ میں یہود تھے نا۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو ہم دین کے گواہ کیا ہو جائیں گے؟ سوال آج کا یہ ہے۔ دوسرا، آج ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ صرف بول کر ہی نہیں عمل کرنا، ہم نے گواہی دی تھی نا اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، قبلہ چینج ہو گیا، کیا یہ سارا کچھ ہم نے صرف زبانی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات سنیں، دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تبلیغی ہیں، سب سے زیادہ تبلیغی پورے پاک جو ہے نا دنیا میں پاکستان سے جاتے ہیں، تو پھر پاکستان بدلتا کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ خالی ہم نے نصیحتیں نہیں کرنی، دین کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب تک دین نافذ نہیں، گواہی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں نے ہاں مان لیا، ٹھیک ہے نا، میں نے زبان سے کہہ تو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اتباع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، خود سے شروع کرنا ہے، ہم نے پہلے نماز اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے، اور صحیح نماز سنت کے مطابق اول وقت میں صحیح وضو کے ساتھ، اس کے بعد قرآن کو فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ خالی سیرت پڑھ لینے سے ہم نہیں بدلیں گے۔ ہاں، آج ہمارا معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ سوال میرا یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو مکس کیا ہوا نا جمہوریہ پاکستان، جمہور، جہاں پہ اکثریت ہوگی، تو اکثریت تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تم تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اکثریت ہدایت پہ کبھی بھی نہیں ہوتی، یہ چیز آج آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ اور کوئی اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو ہمیں آج اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم انشاءاللہ تیرے راستے پہ چلیں گے، تو ہمیں ہدایت دے دے، تو ہمیں اپنے لیے چن لے۔ اگر دیکھیں ہماری وجہ سے کسی کی ہدایت ہوگی نا، تو اس کی ہدایت ہو نہ ہو ہماری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہاں پہ جی یہ ٹوٹل ہمارے کوئی 6 ممبرس بیٹھے ہوئے مجھے ملا کے 7 ہیں، ان 7 کو ہدایت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے دین کا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور صرف میرے سے نہیں بیٹا، یہ آپ سے بھی سوال ہونا ہے، یہ ہیرا سے بھی ہونا ہے، یہ اقرا سے بھی ہونا ہے، یہ عصمت سے بھی ہونا ہے، یہ نائمہ سے بھی ہونا ہے، یہ شبینہ سے ہونا ہے، یہ سغرا سے بھی ہونا ہے۔ آپ سے اور میرے سے ایک سوال ہوگا، میٹرک پاس کیا، قرآن کو بھی اس طرح سے پڑھا تھا؟ آپ کی اور میری بخشش نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا ابھی جو زندگی ملی ہے نا، جو تھوڑی بہت سانسیں ہیں، میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں، میں تو بھائی لاسٹ فیز میں چلی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب شروع کریں، کیونکہ ہم سے یہ سوال ہونا ہے راستے میں، اگر اللہ نہ کرے چلیں راستے میں اگر ہماری ڈیتھ ہوگی اور ہمارا دین کا کام مکمل نہ بھی ہوا نا، تو دین کے راستے پہ تو ہم چل پڑے نا، اللہ کے دین کے راستے پہ چلتے چلتے اگر موت آ گئی تو شہیدوں میں نام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ سب کو ہدایت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مجھ سے صرف ایک سوال کرنا ہے، میرے دین کا کام کیا تھا یا نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، میٹرک پاس کرنے کے لیے تو ایگزامز کی تیاری کر لی تھی، آخرت کا جو امتحان ہے اس کو پاس کرنے کے لیے تیاری ہے؟ سوال یہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ بیسیکلی بیٹا ایمان کا ہے۔ امت وسط، امت مسلمہ یہ روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں آئے، ہم دین کا کام کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ یہ چیز جان لیں گے نا تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے امت کا کام نہیں کیا، یہ پوائنٹ لکھیں۔ امت اس ذمہ داری کے ساتھ، ہم نے قرآن سیکھنا ہے کہ ہم نے ایز این امت کام کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے امت کہا ہے،
اللہ نے عصمت کو امت کہا ہے، اللہ نے نائمہ کو امت کہا ہے، اللہ نے شبینہ کو امت کہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور امت کسے کہتے ہیں؟ جن کی ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے. ہماری ہے ایک جیسی. ٹھیک ہے. تو جب بیت المقدس سے قبلہ ختم ہو کر خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو صحابہ کے نام پریشان ہو گئے. اور اب یہ کیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. نماز تو پڑھ رہے تھے نا. پریشان ہوئے کہ بھئی اب ان سارے سوالوں کے ہم کیسے جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا یہاں پہ تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ آپ کا جو ہے سارا. یہاں تک بیٹا کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے پوچھ لیں. اینی تھنگ کلاس؟ ہاں جی.